बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आला अदलिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा गलीज़ और घटिया किस्म का कैंपेन शुरू कर दिया गया है और इस कैंपेन के पीछे मुस्लिम लीग नून के जो वफाकी वज़रा है, वज़ीर-ए-आज़म से लेकर मरियम नवाज़ तक, ये तमाम लोग शामिल हैं। और आज मरियम नवाज़ का सरगोदा में एक वर्कर कन्वेंशन था और उस कन्वेंशन के अंदर उन्होंने एक जो वीडियो दिखाई, जो तस्वीर दिखाई, उसके अंदर 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस शामिल थे और उन पे इंतहाई गलीज़ और घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए। और ये यकीनी तौर पे चूँकि हम पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को देख रहे हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से और सदर पाकिस्तान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली में इंतखाबात कराने के हवाले से बात शुरू हो चुकी है, तो उसके बाद ये जो लोग हैं इनमें से काफ़ी सारे डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। अच्छा, इसके पीछे असल मकसद क्या है? ये आला अदलिया को क्यों टारगेट किया जा रहा है और जानबूझकर इन सिटिंग जजेस की तस्वीर को बड़े जलसों के अंदर क्यों दिखाया जा रहा है और उन पे बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात क्यों लगाए जा रहे हैं? चूँकि पाकिस्तान के अंदर अभी अगर इंतखाबात होंगे और मुस्लिम लीग नून का जो बेस कैंप है या जो ग्राउंड है वो पंजाब ही है, तो पंजाब के अंदर इनको बदतरीन शिकस्त होगी। उस शिकस्त से बचने के लिए बुनियादी तौर पे ये एक प्लान तैयार किया गया है कि जब ये लोग अदलिया को टारगेट करेंगे तो अदलिया किसी हद तक तहम्मुल का मुज़ाहिरा तो करेंगे, लेकिन आखिरकार उनको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आईन पाकिस्तान के तहत और पाकिस्तानी कानून के तहत आप आला अदलिया पे इल्ज़ामात नहीं लगा सकते, न उनके खिलाफ आप प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी लाहौर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ से भी हो, अगर वहाँ से इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई है तो डेफिनेटली उसके अंदर इन लोगों को सज़ा होगी। जब सज़ा होगी तो ये लोग चाहते हैं कि हमें शहीद कर दिया जाए, इनको शहादत का कोई रुतबा मिल सके, ख्वाह वो फौज की तरफ से हो या अदलिया की तरफ से हो, लेकिन चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके तो आजकल बड़े करीबी मरासिम है, वहाँ से तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी इन्होंने आला अदलिया को टारगेट कर दिया है ताकि वहाँ से इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, और जब कार्रवाई होगी तो उसी सूरत में फिर ये लोग इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। जिन लोगों के नाम वहाँ पे आ जाए और जिन लोगों ने आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ अगर इल्ज़ामात लगाए हों और इनके खिलाफ वहाँ पे कार्रवाई शुरू हो गई, तो फिर उसी सूरत में इन लोगों को अगर सज़ा हो गई तो फिर ये इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे। इसी वजह से जानबूझकर ये एक प्लान शुरू कर दिया गया है ताकि अदलिया की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए और इन लोगों को किसी न किसी तरीके से एक ऐसा बहाना मिल जाए कि ये इलेक्शन से भाग जाए, क्योंकि अभी तो भाग रहे हैं, लेकिन बड़ी ज़बरदस्ती तरीके से एक तो सदर पाकिस्तान ने उनको दोबारा इलेक्शन की तरफ लेकर आया। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सोमोटो जो एक्शन लिया गया है उस पर आज बाकायदा हियरिंग शुरू हो गई, तो ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 6-7 दिनों में ये केस का फैसला आ जाएगा। और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आइन के अंदर ये बड़ा क्लियर है कि आप 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करेंगे। तो जब 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होंगे और वो अप्रैल में ही होंगे, तो उसी सूरत में इनके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं ताकि ये इलेक्शन से भाग जाए। फिर लोग ये सवालात उठाएंगे कि आप लोग इलेक्शन से क्यों भाग गए, आप तो मरकज़ में भी हुकूमत में है, पंजाब के अंदर भी एक गैर एलानिया आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक गैर एलानिया निगरान की शक्ल में आप लोगों की हुकूमत है, तो आप लोग किस चीज़ से भाग रहे हैं? इसी वजह से ये अभी अपने लिए एक बहाना तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी वजह से मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जजेस को निशाना बनाया गया है। लेकिन इसमें सवाल अब ये है, आप लोगों को याद होगा कि इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान एक गैदरिंग था और वहाँ पे इमरान खान ने सिर्फ एक लोअर जुडिशरी का एक मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा थी
اور ان کے حوالے سے صرف اس حد تک بات کہی تھی کہ میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، اور اس پہ اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوموٹو نوٹس لیا تھا۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ عمران خان کئی مرتبہ عدالت میں پیش ہوئے اور پھر ان کو وہاں پہ معذرت بھی کرنا پڑا، اور وہ اس جج صاحبہ کی عدالت میں بھی گئے اور وہاں بھی انہوں نے وہاں پہ معذرت کی۔ ابھی اگر یہ لاڈلی ہے، مریم نواز اگر لاڈلی ہے، تو لاڈلی کو اس حد تک میرے خیال میں اوپن ہینڈ نہیں دینا چاہیے کہ وہ پاکستان کے معزز عدلیہ پہ اس قسم کے سنگین الزامات لگائے جو آج انہوں نے وہاں پہ لگائے ہیں۔ میرے خیال میں یہ عدالت کو کلم کلا دھمکی ہے، یہ عدالت کی ان معزز ججز صاحبان کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے، اور ان معزز ججز صاحبان پہ جو سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں یہ بالکل ناقابل معافی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ملک کے اندر اعلیٰ عدلیہ کو بچانے کے لیے اور پاکستان کے اندر معزز ججز صاحبان کو کسی بھی قسم دباؤ میں لانے سے بچانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ اس کا نوٹس لیں گی، یا اسلام آباد یا لاہور ہائی کورٹ اس کا نوٹس لیں گے، اور فوری طور پہ اگر مریم نواز ہے یا شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی، رانا ثناء اللہ نے کی، باقی جتنے لوگوں نے کی، ان کے خلاف فوری طور پہ کارروائی شروع کریں گے، کیونکہ اگر عدلیہ کو بچانا ہے، اگر اس ادارے کو محفوظ رکھنا ہے، تو آج اگر یہ کارروائی نہ ہوئی تو کل تمام لوگ پھر اس قسم کی چیز کریں گے، اور پھر وہاں پہ کسی کے خلاف پھر کارروائی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ یہ ایک ایگزامپل آپ لوگوں نے سیٹ کیا ہوگا، پھر اس کو نکالا جائے گا کہ اس وقت اس قسم کے سنگین الزامات لگائے گئے تھے اور آپ لوگوں نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ اس لیے عدلیہ کو بچانے کے لیے فوری طور پہ کارروائی اور نوٹس لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، یہ اس شریف خاندان کا ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کیا، اس کے بعد ایک جو سابق ایک جج تھے تارڑ صاحب، اس کے ذریعے ججوں کو خرید لیا اور اس وقت اعلیٰ عدلیہ کو تقسیم کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر پنجاب کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے اس نے غیر آئینی اور غیر قانونی رولنگ دی تھی، اس وقت بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مریم نواز، فضل الرحمان وغیرہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے عدلیہ پہ سنگین قسم کے الزامات لگائے تھے، لیکن اس وقت بھی عدلیہ نے تحمل سے کام لیا تھا۔ تو آج بھی اگر یہ تحمل سے کام لیں گے تو کل یہ کام باقی لوگ بھی کریں گے، اور پھر ان کے خلاف اگر کارروائی ہوگی تو یہ میرے خیال میں پھر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور پھر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا یہ میرے خیال میں بالکل ان کے ساتھ پھر ظلم ہوگا۔ اسی وجہ سے فوری طور پہ مریم نواز کے خلاف اور باقی جتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان معزز جج صاحبان کے خلاف الزامات لگائے ہیں ان کے خلاف فوری طور پہ کارروائی شروع کرنی چاہیے، اور اس کے اندر جتنے بھی حصہ دار لوگ ہیں، جو بھی لوگ اعلیٰ عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوششوں میں شریک ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، خواہ وہ بغل بچے ہے، بیکاری بچے ہے، جو بھی ہے، لیکن سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع کے اندر دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پورے صوبے کے ڈپٹی کمشنر نے ایک ہی دن یہ آرڈر جاری کیا اور تمام اضلاع کے اندر 5 یا 5 سے زائد لوگوں کے اجتماع پہ پابندی لگا دی۔ عمران خان کی جیل برو تحریک نے ان لوگوں کو اس حد تک پریشان کر دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر نگران حکومت ہے، نگران حکومت کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ عمران خان کے جیل برو تحریک سے اتنے اس حد تک خوفزدہ ہے کہ پوری صوبے کے اندر آپ اجتماعات پہ پابندی عائد کرتے ہیں۔ اگر پی ڈی ایم کے بڑوں کے حکم پہ آپ نے یہ کام کیا تو یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، کیونکہ نگران حکومت کو کسی بھی جماعت کو اس قسم کے ایکٹیویٹیز سے روکنے کا اختیار نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے تحریک انصاف کے لوگوں کو روکنے کے لیے یہ جو آج خیبر پختونخوا کے اندر تمام ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے جو اقدام کیا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ جیل پر برو تحریک ان کا ایک آئینی حق ہے کہ اگر وہ اس قسم کے کمپین پرامن طریقے سے چلاتے ہیں تو ان کو نہیں روکا جا سکتا۔ بیسیکلی اگر یہ آرڈر فضل الرحمان کے کہنے پہ ہوا ہے یا اے این پی والوں کے کہنے پہ ہوا یا کسی اور کے کہنے پہ ہوا تو یہ نگران حکومت نے
قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ آئین آپ کو اگر پرامن طریقے سے اجتماع کا حق دیتے ہیں تو آپ کسی سے یہ حق نہیں چھین سکتے، اور اس میں صرف ایک ہی چیز کو بیس بنایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ خراب ہے؟ خیبر پختونخوا کے اندر وہ کون سا ضلع ہے جہاں پہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے؟ اگر یہاں پہ میرے خیال میں خیبر پختونخوا ایک بہترین امن و امان کے لحاظ سے ایک بہترین صوبہ ہے، یہاں پہ اگر 2-3-4 واقعات ہوئی ہے تو اس پہ بھی کافی سوالات اٹھ گئے ہیں، اور اسی وجہ سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ میسج دینا کہ یہاں پہ حالات خراب ہے، یہ بالکل زیادتی ہے یہاں کے لوگوں کے ساتھ۔ یہاں پہ کسی قسم کے حالات کو خراب کرنا یا اس کو اسی طرح ظاہر کرنا، یہ یہاں کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ اور ان نوٹیفیکیشنز کے اندر جو بیس بنایا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ کھل کر میرے خیال میں آپ لوگوں کو بتانا چاہیے تھا کہ تحریک انصاف کے حق جیل برو تحریک وہ شروع کر رہے ہیں، اور اس چیز کو روکنے کے لیے ہم نے یہ احکامات جاری کر دیے ہیں۔ میرے خیال میں یہ انصاف نہیں ہے۔ دیکھیں، اس ملک کے اندر قانون بھی ہے، آئین بھی ہے، اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کو اگر آپ وائلیٹ کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی، اور اسی طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے جو آج یہاں پہ ہوا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر جو ایک افسوسناک واقعہ صوبائی وزیر عبدالرحمان کیتران کے گھر میں ہوا ہے، یا ان پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا، اور جس انداز سے وہ پولیس کے تحویل میں ہیں، اور آپ ان کے وکٹری والے نشانات کو دیکھ لیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سردار کتنے ظالم ہیں، یہ کتنے سخت دل اور سنگ دل لوگ ہیں، کہ آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے 3 بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے، کہ وہ آپ کے ساتھ نجی جیل میں تھے اور آپ نے ان کو قتل کیا گیا ہے، یہ آپ پہ الزام ہے۔ اور پھر آپ پہ یہ بھی الزام تھا کہ آپ نے ان کے 5 مزید بچوں کو وہاں پہ گھر میں یرغمال بنا دیا ہے، آج اس کو ریکور بھی کر دیا۔ تو اس کے باوجود اس قسم کے وکٹری کا نشان بنانا یہ بہت افسوسناک ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے اپنے باپ پہ یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس خان محمد کی چھوٹی سی بیٹی، 14-15 سال کی بیٹی، اس کو جنسی تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ ان کو اپنی عمر کو دیکھنا چاہیے، اگر اس میں حقیقت ہے اور اس کے بیٹے نے چن کے یہ الزام لگایا تو ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم کرنی چاہیے، اور عدلیہ کو ایسے لوگوں کو جو چوراہے ہیں وہاں پہ ایسی لوگوں کو پھانسی دینی چاہیے۔ یہ انتہائی سخت دل قسم کے لوگ ہیں، اور بلوچستان کے لوگوں کو میرے خیال میں اس قسم کے لوگوں کو اپنا سردار نہیں بنانا چاہیے۔ یہ جو سردارزم ہے اور نوابزم ہے اور وڈیرہ ازم ہے، اس چیز کو ختم کرنا چاہیے۔ آپ خیبر پختونخوا میں آ جائے، یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہاں پہ خانزم اور ملکزم ختم ہو چکا ہے۔ یہاں پہ میں بھی خان ہوں، میں بھی ملک ہوں، کسی کے باپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی خانزم اور نوابزم کرے اور اس قسم کے کام کرے جو بلوچستان کے اندر ہوا ہے۔ کسی کی باپ کے اندر یہ جرات نہیں ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر اس قسم کا کام کرے۔ اسی وجہ سے لوگوں کو اٹھنا چاہیے اور اپنے اپنے علاقوں میں ان وڈیرہ ازم اور خانزم اور یہ چودھری ازم اور سردار ازم کو ختم کرنا چاہیے۔ آپ آزاد انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، آئین پاکستان نے آپ کو ایک آزاد شہری کا حق دیا ہے، اسی وجہ سے آپ لوگ کسی کے سردارزم اور وڈیرہ ازم کو نہ مانیں۔ کسی بھی بندے نے اگر وہاں پہ آپ کو غلام بنانے کی کوشش کی تو آپ ان کے غلامی کی جو کوشش ہے اس کو توڑ دیں۔ آپ غلام نہیں، آپ ایک آزاد انسان ہیں۔ تو اگر آپ لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو پھر ان صوبوں کے اندر یہ جو سردارزم اور وڈیرہ ازم ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور یہ مقامی جو لوگ ہیں ان کو اٹھ کر اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔